बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें जनाब। इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट बिलाखिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान उन्हें लॉन्च कर दिया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब की फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब अलाइन हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या उनकी इस लॉन्चिंग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की हमायत हासिल है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया है कि कासम और सलमान उनको सियासत में आने से नहीं रोका, सियासत में उनकी एंट्री होगी और वही इमरान खान साहब के जानशीन हैं। इस पर भी बात करेंगे तफसीली। और तीसरी, इमरान खान साहब को आखिरी 7 दिनों की, जी हाँ, 7 दिनों की आखिरी मोहलत इमरान खान साहब को दे दी गई और डोनाल्ड ट्रंप और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जिनकी इस बड़े मामले में एंट्री हुई थी, उन्हें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब को 7 दिन की मोहलत दी गई है कोई भी फैसला करने के हवाले से। मुस्तकबिल में इमरान खान साहब आसानियाँ और मुश्किलात अपने लिए खुद चुन सकते हैं, कैसे और क्यों कर, इसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। लेकिन फौरी तौर पर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है हमारे पास से, पहले हम उसे अगली वीडियो में डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन अभी फौरी तौर पर इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। कल मैंने आपको ये कहा था कि इमरान खान साहब को आइसोलेट करने, अडयाला जेल से गायब करने और फ़ौज के हवाले करने के हवाले से बातचीत चल रही है और अली अमीन गंडापुर ने एक दरख्वास्त दे रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल की टीम से करवाया जाए। अब से थोड़ी देर पहले की ये इत्तलात हैं कि इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम, सरकारी डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल पहुंची है और हंगामी ख़त लिखा था पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया को। अडयाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से 4 डॉक्टरों पर मुश्तमिल ये टीम पहुंची है। इसमें ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फारूक हैं और डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ, डॉक्टर आमिर सलीम हैं। और ये जो टीम है हमारी इत्तलात के मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान का तिब्बी मुआयना करके जो है वो वापस रवाना हो चुकी है। रिपोर्ट ये पिम्स अस्पताल को देगी। रिपोर्ट की तफसीलात हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ही अस्पताल इंतजामिया के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी हम जनाब इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। अगली वीडियो, तफसीली वीडियो में इसके ऊपर हम जनाब बात करने जा रहे हैं। और आज की बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई, 9 मई मुकदमात में सज़ा पाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जायदादें तक जब्त करने का हुक्म दे दिया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब को फौरी तौर पर रहा करने का हुक्म दिया गया। इससे पहले भी 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी साहब को रहा करने का हुक्म जारी किया जा चुका है और अब यह कहा गया है कि 2 मज़ीद केस में उनको रहा किया जाए और अगर किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं डली हुई, कोई और केस उनके ऊपर नहीं है, तो फौरी तौर पर उन्हें जेल से रहा किया जाए। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में सज़ा पाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दिया है। उनके ऊपर 6-6 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया है, 10-10 साल कैद की सज़ाएँ भी उन्हें दी हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान को मुबैना तौर पर आग लगाने, राहत बेकरी को मुबैना तौर पर नुकसान पहुँचाने और दीगर मुकदमात में जो गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला जारी किया था उसकी तफसील जारी की है। तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है और हुक्म दिया है कि मुजरमों की तमाम सज़ाएँ, मुजरिम करार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को कि उनकी सज़ाएँ एक साथ उन्हें काटनी होगी। एजाज़ चौधरी, महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद साहिबा की जायदादें तक जो है वो जब्त करने का हुक्म दे दिया है। और दूसरी जानिब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के 2 केसेस में रहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। इससे पहले भी गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाते हुए दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी किया। आज दोबारा ये कहा कि जनाब उन्हें फौरी तौर पर इन 2 केसेस के अंदर रहा कर दिया जाए, जबकि साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और PTI की सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद और एजाज़ चौधरी, इनको 10-10 साल कैद की सज़ा भी सुनाई है, जबकि आलिया हमज़ा और सनम जावेद को 5-5 बरस, जबकि आयशा भुट्टा को पुलिस की गाड़ियां चलाने के मुकदमे में 10 बरस जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। सवालात उठ रहे हैं एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के हवाले से। अब इस पर 2 राय हैं।
آپ نے بھی تفصیلی طور پر اپنا موقف کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھنا ہے، عمران خان تک اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک پہنچانا ہے۔ پہلی رائے اس کے اندر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ جو رہائی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش اور سازش ہے، اور بجائے یہ کہ شاہ محمود قریشی کی رہائی پر اعتراض اٹھایا جائے، بات کرنی چاہیے کہ یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی سزائیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو دی ہیں، کس آئین اور کس قانون کے تحت اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا معاملہ جائے گا تو وہاں یہ اڑ نہیں جائے گا، پہلے ہائی کورٹ بھی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے تیاری کر رہی ہے؟ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کا مقصد یہ ہے کہ انہیں عمران خان صاحب کے مقابلے میں لانچ کیا جائے، عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آئندہ آگے آنے والے ماحول میں، کہ جس میں نون لیگ کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے کوششیں کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے وہ براہ راست رابطے استوار کریں، اور 9 مئی ایکسٹینشن اور نئے آرمی چیف کی 29 نومبر ایکسٹینشن اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے اس حوالے سے ان کی رائے لی جائے، اور ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ سول سپریمیسی کے لیے جنگ آپ ہمارے ساتھ مل کر لڑیں، اور بدلے میں آپ کو رہائی ملے گی، بدلے میں ہم جناب آپ کی رہائی کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی دباؤ بڑھائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کی ایسی کسی بھی بات کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر جو شاہ محمود قریشی صاحب کی لانچنگ ہے وہ جناب اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک موو ہے، اور شاہ محمود قریشی کو بالکل جھاڑ بھونچ کر پاکستانی عوام کے سامنے، پاکستان تحریک انصاف کے سامنے نئے رہنما کے طور پر پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس موقع کے اوپر زیادہ سوالات اس لیے بھی نہیں اٹھ سکتے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیے جناب باقیوں کو بھی ناجائز اور غیر قانونی سزا ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر رہا کر دیا تو کیا بات ہے۔ پارٹی کے اندر اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہیں، جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اس حوالے سے کوئی تفصیلی معاملات پاکستانی عوام کے سامنے جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ ہمارا تجزیہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا وہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ دو طرفہ چال کھیلی گئی ہے، کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر کنفیوژن پیدا کی جائے، اس قسم کا تاثر دیا جائے کہ خدا نخواستہ شاہ محمود قریشی کسی قسم کی غداری کے لیے تیار ہو گئے ہیں تاکہ پھوٹ ڈلے پارٹی کے اندر، اس کو مزید جو ہے وہ توڑا جائے۔ اور دوسری چال اس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ والا حربہ اس طرح سے کامیاب نہ بھی ہو تو شاہ محمود قریشی کے آگے آنے کو بڑھاوا دیا جائے، اور شاہ محمود قریشی کے پاس معاملات جانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ماضی کے تعلقات جو ان کے خاندان کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں ان کو استوار کرتے ہوئے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ان کے ماضی کے تعلقات کو استوار کرتے ہوئے کوئی ایک ایسا جو ہے وہ سسٹم کے اندر کوئی ایسی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ آئندہ آنے والے چند ماہ کے اندر یا چند سالوں کے اندر عمران خان صاحب پس پردہ رہیں اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اگلے سیاسی ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں۔ بہرحال ہماری رائے اس حوالے سے حتمی رائے یہی ہے جو اب تک معلومات کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو اسی لیے جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کام لینا ہے۔ اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ کام جو ہے وہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ ماضی میں گزشتہ کئی بار وہ یہ بات کر چکے ہیں، اور بہادری کے ساتھ وہ جیل بھی کاٹ چکے ہیں، وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پارٹی عمران خان کے بغیر کچھ نہیں، وہ عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور کسی صورت وہ عمران خان کو مائنس کرنے کی کسی بھی چال کا جو کہ طاقتور حلقوں کی ہو، نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، اس کا وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ دوسری جانب جناب 9 مئی مقدمات کے حوالے سے فیصلوں پر فیصلے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جناب 12 اگست اس حوالے سے آج تاریخ تھی، اور جناب 3 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں جناب 9 مئی کے 8 مقدمات کے اندر جو عمران خان صاحب کی 8 اپیلیں نا ضمانت کی، ان پہ پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جناب اب جو اگلی سماعت ہے نا وہ 19 اگست کو ہوگی۔ آج 12 اگست ہے، کل اسلام آباد کے اندر چھٹی دے دی گئی ہے، آگے 14 اگست ہے، اس کے بعد 15 کو جو ہے وہ چہلم کی چھٹی، اس کے بعد 16 17
اور 18 اگست کو اگلا منڈے ہے وہ ایک دن چھوڑ کر 19 اگست تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، یعنی ایک بار پھر عمران خان صاحب کو یہ 7 دن سوچنے کے لیے دیے گئے ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دوران عمران خان کے ساتھ کچھ ایسی ملاقاتیں، زبردستی کی ملاقاتیں کروانے کی کوشش کی جائے گی جیسا کہ ماضی کے اندر پہلے بھی ہوا، عمران خان صاحب کو کسی ڈیل اور ممکنہ NRO کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس مرتبہ ان کے سامنے قاسم اور سلمان کا معاملہ بھی رکھا جائے گا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ براہ راست بات چیت اور معاملات طے کرنے دیں، آپ کی پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے، پارٹی قیادت تقسیم ہے، ایسے موقع پر کیونکہ قاسم اور سلمان ہی آپ کی جو ہے وہ جانشینی کا حق ادا کر سکتے ہیں، تو آپ سے جب وہ ملاقات کریں تو اس ملاقات کے اندر یا مستقبل کے معاملات طے کریں، یہ ایک اینگل ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ جناب انہوں نے بھی ایک بات بڑے واضح انداز میں کر دی ہے کہ قاسم اور سلمان کو سیاست میں آنے سے کسی نے نہیں روکا۔ لیکن واپس ہم آپ کو سپریم کورٹ لے کر چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے، جسٹس شفیع صدیقی تھے، میاں گل حسن اورنگزیب تھے، اور 8 اپیلوں پر انہوں نے سماعت کی، متعلقہ احکام عدالت کے اندر پیش ہوئے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ضمانت کی درخواست میں فائنڈنگ دی گئی ہیں، ضمانت کے فیصلے میں فائنڈنگ ٹھیک ہے یا نہیں اس کو فی الحال ٹچ نہیں کرنا، فی الحال ہم قانونی معاملات کے اندر نہیں جائیں گے، ابھی قانونی فائنڈنگ کو ٹچ کیا تو کسی ایک کے لیے کیس متاثر ہو سکتا ہے۔ آج فریقین کو نوٹس جاری کر رہے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ کیا ضمانت کے کیسز میں حتمی آبزرویشن دی جا سکتی ہیں، کیونکہ کورٹس نے جو ہے وہ حتمی آبزرویشن اس حوالے سے دی ہیں، اور دونوں سائڈ کے وکلاء قانونی سوالات پر معاونت کریں اور وکلاء آئندہ سماعت تک لیگل ایشوز پر تیاری کر لیں۔ اور پھر انہوں نے ان 8 اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی جو سماعت ہے وہ جناب انہوں نے 19 اگست تک جو ہے وہ ملتوی کر دی۔ اب یہاں سے کچھ سوالیہ نشانات بھی پیدا ہوئے، وہ سوالیہ نشانات یہ ہیں کہ بظاہر تو یہ کیس شاید 1 گھنٹے کا بھی نہیں تھا، اس معاملے کو آگے کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس معاملے کو آگے بڑھانے کے کچھ مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کی جانب میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ وہ مقاصد ہیں کہ اگلے 7 سے 8 دنوں کے اندر جب اسلام آباد میں ایک چھٹیوں کا ماحول بھی پیدا کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کا کیس بھی 19 اگست تک چلا گیا ہے، اور اس دوران کچھ لوگوں سے روابط کیے جا رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر عمر ایوب اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا بیان قاسم اور سلمان کے حوالے سے بڑا امپارٹنٹ ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ قاسم اور سلمان سیاست میں آنا چاہیں تو ان کو کسی نے منع نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں، وہ جب بھی آئیں پاکستان ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اگر وہ سیاست میں آنا چاہیں تو ان کو کسی نے منع نہیں کیا، اور سیاست میں مشکل حالات دیکھنے پڑتے ہیں مگر عمران خان صاحب کے وہ بیٹے ہیں اور عمران خان کے بیٹے مضبوط ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کا حکم تھا کہ احتجاج مقامی سطح پر کیا جائے، اگر عمران خان ہمیں کہیں گے تو اسلام آباد نہیں جانا تو ہم کون ہوتے ہیں وہاں پر جانے والے؟ پنجاب میں پولیس ظلم و بربریت پر اتر آئی ہے، ہم نے ماضی میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی تھی جس میں ہم نے حکومت کو بے بس پایا ہے، پنجاب میں حکومت پٹواری بھی مرضی کا نہیں لگا سکتی، ان کے ساتھ کیا مذاکرات کریں؟ ان کا اشارہ اس مذاکراتی کمیٹی کی جانب ہے جس کی میزبانی ایاز صادق صاحب کرتے رہے، جس کی سربراہی عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ کرتے رہے، لیکن ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی نے انہیں کہا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو یہ عمران خان صاحب سے ملاقات تک بھی نہ کروا پائے تھے۔ ایجنڈا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مذاکراتی کمیٹی لینا چاہتی تھی، اس وقت کوئی مطالبہ سامنے نہیں رکھا تھا، صرف ایک مطالبہ تھا کہ عمران خان سمیت جو بھی لوگ غیر آئینی غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ نہ یہ مطالبہ تھا کہ 8 فروری 2024 کا مینڈیٹ واپس کریں، نہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا کوئی مطالبہ تھا، نہ ہی سائفر کے حوالے سے کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ تھا۔ واضح اور صاف بات ایک تھی کہ عمران خان صاحب اپنی رہائی نہیں چاہتے، پاکستان تحریک انصاف کی دیگر جو قیادت ہے غیر آئینی اور غیر قانونی قید پر جو ہے وہ جنہیں قید میں رکھا گیا ہے انہیں آپ رہا کریں، اور مذاکرات کا ایجنڈا ہمیں عمران خان صاحب سے طے کرنے دیں۔ اس حوالے سے ایک ہفتہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ مذاکراتی کمیٹی کوشش کرتی رہی، سردار ایاز صادق صاحب بھی یقین دہانیاں کراتے رہے کہ بالکل جناب عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی، عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ بھی یقین دہانیاں کراتے رہے، لیکن ان تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود یہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے پارٹی قیادت کی ملاقات نہ کروا سکے، کیونکہ وہاں پر جو تمام تر معاملات تھے وہ ایک کرنل صاحب کے اختیار میں تھے، کرنل صاحب تمام تر چیزوں کو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ بعد میں عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ جناب یہ ہے وہ آپ کی مذاکراتی کمیٹی ہے، یہ وہ حکومت جو کہ ہمیں مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، اس کے پاس جناب ہمیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عمر ایوب نے بھی اسی جانب اشارہ کیا کہ ہم نے پہلے بھی مذاکرات کی کوشش کی تھی لیکن یہ تو ایک پٹواری تک نہیں لگا سکتے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکلنے کی کوئی آفر مجھے ہوئی ہو، عمران خان کوئی ڈیل آئے بھی تو وہ مانیں گے نہیں، یعنی بڑا انہوں نے واضح انکار کر دیا کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ڈیل آتی بھی ہے اس قسم کی کہ جس کے بدلے
جو ہے وہ ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے، اور بدلے میں آئین اور قانون کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا ہو یا اصول کے اوپر جو ہے وہ سیاسی اصولوں کے اوپر، پاکستانی عوام کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو جو ہے وہ، تو عمران خان صاحب ایسی کوئی بھی ڈیل ماننے سے صاف انکار کر دیں گے۔ اب یہ جس مہلت کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے 7 دنوں کی، اس میں جو نئی کوششیں ہیں وہ قاسم اور سلمان کی آمد کے کانٹیکسٹ میں دیکھی جانی چاہیے، کیونکہ قاسم اور سلمان نے امریکی قیادت سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، قاسم اور سلمان تک کچھ مسلم ممالک کی قیادت کے پیغامات بھی پہنچے ہیں۔ اب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو پیغام لے کر آئیں گے، یقینی طور پر اس کے رد عمل کے طور پر ہی پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب مستقبل میں کیا جو ہے وہ پلاننگ اور کیا منصوبہ بندی اپنا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔